अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरातिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ा रुज़िक़ना मिन क़ब्ल वअतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरा वहुम फ़ीहा खालिदून। वबशिर और खुशखबरी दीजिए अल्लज़ीना उन लोगों को आमनु जो ईमान लाए व आमिलु सालिहात और उन्होंने सालेह आमाल किए अन्न लहुम के उनके लिए जन्नातिन तजरी जन्नात होंगी तजरी चलती होंगी मिन तहतिहा उनके नीचे से अल अनहार नहरें कुल्लमा जब भी रुज़िक़ू उनको रिज़्क दिया जाएगा मिनहा उसमें से मिन थमरात रिज़्क़न फलों की सूरत में रिज़्क क़ालू तो वो कहेंगे रुज़िक़ना हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना ये वही है जो हमें दिया गया मिन क़ब्ल इससे पहले व उतूबिही मुतशाबिहा और उन्हें जन्नत में मिलता जुलता मुतशाबे रिज़्क दिया जाएगा वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरा वलहुम और उनके लिए फ़ीहा उसमें अज़वाजुन बीवी सॉरी अज़वाज होंगी मुतहहरा पाकीज़ा वहुम फ़ीहा खालिदून और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अब रिकैप हम मुख्तसर सा करते होते हैं जी। रिकैप के लिए क्या कल हमने समझा था ताकि फिर उसके बाद हम आगे चल सकें। जी जहरा आपने हाथ खड़ा किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कल हमने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत के हवाले से डिस्कस किया था कि एक तो हमने ये देखा कि बहुत सारे सितारे जो है वो अल्लाह ताला ने बनाए हैं। हमारी ज़मीन की हैसियत उसमें बहुत एक छोटे से सितारे की है और छोटे से प्लेनेट की है और बहुत ज़्यादा सारे हैं। तो अल्लाह ने कुछ भी जो है वो बगैर मकसद के नहीं बनाया है। तो इस मकसद को समझने के लिए हमने चंद अहादीस जो है वो डिस्कस की, जिससे हमें मालूम हुआ कि जो अ, आखिरी बंदा होगा जन्नत में जाने वाला, वो जब जन्नत के दरवाजे पे लाया जाएगा तो वो पूछेगा कि मैं जो है वो किस तरफ, मैं कहाँ किस तरफ से जाऊँ ना। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुम्हें जो है वो तमाम दुनिया और इसके जैसी एक और अता कर दी गई। तो यहाँ से जो अंडरस्टैंडिंग हमें मिलती है वो यही मिलती है कि जो इतने सारे सारे प्लैनेट्स बनाए गए हैं, तो कुछ हदीस में है कि जमीन के साइज से जो है वो 3 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा या 7 गुना ज्यादा जो है वो हर एक जो जन्नती को जो है वो एक जन्नत मिले, मतलब एक प्लेनेट जो है वो इतना इतना बड़ा एरिया उसको मिलेगा जो जमीन से यहाँ इतना पे बड़ा होगा। यहाँ पे एक पॉइंट कि ये जो आखिरी जन्नत में दाखिल होने वाला है उसके बारे में अहादीस आती हैं कि या तो उसको दो दुनियाएं मिलेंगी, दो दुनियाएं मिलेंगी, या एक दुनिया से इस दुनिया से 7 गुना बड़ा, 10 गुना बड़ा और 13 गुना बड़ा, चार मुख्तलिफ हदीस मिलती हैं इस बंदे के बारे में जो आखिर में जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन ये हर शख्स के लिए नहीं है। जन्नती जो जन्नत में जा चुके होंगे वो बहुत बड़े बड़े उनके लिए जो है ना आ, जी जी जन्नतें जी होंगी। ये- जी, ये लास्ट जन्नती के लिए था। और फिर अगर हम इनको खूबसूरत बनाना चाहते हैं, एक सवाल हुआ था कि हम जन्नत में होंगे और इतनी बड़ी जन्नत है तो हम जो है वो बोरियत का शिकार तो नहीं हो जाएंगे। तो उस पे ये डिस्कस किया गया था कि जैसे हम मुख्तलिफ तस्बीहात करते हैं, सुबहान अल्लाह की तस्बीह करते हैं, तो उससे जो है वो सब्जा आपकी जन्नत में होगा। आप अपने अगर चाहते हैं कि अ, आपके पास सोने चांदी के महल हो तो उसके लिए नवाफिल हैं, इसीलिए फिर आप अपने इखलाक को बेहतर करो अगर आप उसमें कुछ और चाहते हो। तो हमें अपनी वहाँ पे स्किल्स जो हैं वो इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। मतलब इस तरह से जो हम सोच रहे हैं वो हो रहा है, तो वहाँ पे हमारी बोरियत नहीं होगी। ओके, आज इसको मजीद समझेंगे इंशाल्लाह इस चीज़ को।
جی جزاکم اللہ خیر. اب ہم چلتے ہیں آگے. ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار. اب جی عافیہ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا. سر میں نے کل ایک جگہ سنا تھا کہ آخری جنتی کو 17 زمینیں ملیں گی. 13 گنا، 7 گنا، 10 گنا، 13 گنا کا تو مجھے معلوم ہے، 17 گنا کا مجھے نہیں علم. ہو سکتا ہے. جی میں نے بھی پہلی دفعہ ہی سنا تھا. جی آج ہے ہمارے پاس آگے تجری من تحتها الانہار. اس کے نیچے سے کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. ہاں ارسلہ، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ اگر جمع مکسر غیر انسانی ہو تو اس کے لیے جو ضمیر یا فعل استعمال ہوتا ہے واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے. تو جنات باغات ہیں. جنات یہ جمع ہے اور اس کے لیے جو فعل استعمال ہو رہا ہے جو ہے نا سوری میں بتاتا ہوں آپ کو. جو ضمیر استعمال ہو رہی ہے وہ ہے ہا، تحتی ہا، اس کے نیچے. ٹھیک ہے. آپ ان جنتوں کے نیچے، اب جنت کی جمع جنات ہے اور اس کے لیے جو ضمیر استعمال ہو رہی ہے وہ واحد ضمیر ہے. اب تجری فعل ہے، فعل واحد ہے، مؤنث کے لیے ہے. اور اب اس کا جو فاعل ہے وہ الانہار ہے، جو کہ جمع مکسر بھی ہے اور غیر انسانی بھی ہے. تجری الانہارو، تجری الانہارو. تجری جو ہے یہ فعل ہے، فعل مضارع. جرا یجری کا فعل مضارع ہے. اس کا مطلب ہے وہ وہ چلتی ہے، وہ چلتی ہے، وہ چلے گی. ٹھیک ہے. تو اب اس کا جو فاعل ہے وہ الانہار ہے. ٹھیک ہے. وہ رفع ہے نا، انہارو، تو یہ تجری کا فاعل ہے. تو من تحتیہا، من جار ہے، تحتیہا مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور، اور جار مجرور مل کے متعلق ہو جائیں گے اس فعل کے. اور یہیں پہ آپ کو مسئلہ بنتا ہے نا. جی سر. لیکن یہ اس فعل کے متعلق ہو جائیں گے، بات ختم. اس فعل کے متعلق ہو جائیں گے جو تاجری اس سے پہلے آیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کلما جب بھی روزی کو انہیں رزق دیا جائے گا ان میں سے من ثمراتن، کسی بھی قسم کا رزق. اب یہاں پہ ایک پوائنٹ سمجھنا ہے. لفظ روزی کو انہیں دیا جائے گا، ایک ہوتا ہے وہ رزق حاصل وہ رزق اکٹھا کریں گے، یا وہ رزق، ایک ہوتا ہے رازا کو، ایک ہوتا ہے روزی کو. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے آپ رزق کے لیے کوشش اسٹرگل کریں، ایک ہوتا ہے آپ کو بیٹھے بٹھائے ملنا. یہاں پہ جو استعمال ہو نا کلما رزقو، جب بھی انہیں دیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے ایک معنی یہ بھی بن رہا ہے یہاں پہ کہ انہیں کسی قسم کی محنت یا اسٹرگل نہیں کرنی پڑے گی. وہ سوچیں گے، چاہیں گے تو ان کے سامنے جو بھی ان کو چاہیے ہوگا کھانے کے لیے وہ میسر آ جائے گا. ٹھیک ہے. روزی کو کے اندر منہا من ثمراتن. اب کسی بھی قسم کا پھل. یہاں پہ جو ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جنت کی دنیا کے حساب سے، آپ کو کوئی بھی چیز جتنی بھی پسند ہو، جتنی بھی پسند ہو، مثال کے طور پر ایسے سمجھ لیں کہ کوئی فنکشن ہے، مثال کے طور پر کوئی فنکشن کہہ لیں، شادی کہہ لیں، ٹھیک ہے، ولیمہ کہہ لیں، رمضان کی افطاری کا وقت سمجھ لیں، رمضان کی افطاری کا وقت سمجھ لیں، اور آپ کو مدعو کیا گیا ہے، آپ کسی کے گھر گئے ہیں اور آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کو کیا چاہیے. آپ نے کیا کیا کہ آپ نے بتا دیا کہ بھئی پسند میٹھا ہو جائے، ٹھیک ہے، جو بھی آپ پسند کریں، ٹھیک ہے، آپ نے بتا دیا. آپ جب پہنچے ہیں تو آپ کو ہر وہ کھانا جو آپ کی پسند کا ہے، وہ کمال کی مہارت کی جو انتہا ہے، اس مہارت کی انتہا پہ بنا ہوا ہے. اس کی خوشبو، اس کا ذائقہ، اس کی سجاوٹ، ٹھیک ہے، اور اس کی جو ڈیکوریشن وہ سب پرفیکٹ ہے. آپ نے روزہ افطار کیا، نماز وغیرہ پڑھی، آگے کھانا کھانا شروع کیا، ہر چیز آپ کی پسند کی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، دنیا کا یہی ایک مسئلہ ہے، دنیا کا یہی ایک مسئلہ ہے، پرابلم ہے کہ آپ کھاتے ہیں اپنی پسند کی چیز، خواہ وہ آپ روزانہ کھائیں، روزانہ تو کھا ہی نہیں سکتے، آپ کو وہ سال میں ایک دفعہ ملے یا آپ کو زندگی میں ایک دفعہ ملے، آپ کی پسند کی چیز آپ کھائیں گے. آپ کی جیسے ہی حد آپ ٹارگٹ اچیو کریں گے، جیسے ہی آپ کا پیٹ فل ہوگا، جیسے جیسے آپ کا پیٹ فل ہوتا جائے گا، ویسے ویسے آپ کی رغبت، آپ کی
آپ کی چاہت اس کھانے کے بارے میں، اس مطلوبہ چیز کے بارے میں ختم ہونا شروع ہو جائے گی. اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کو ہو سکتا ہے گھن آئے. مثال کے طور پر آپ سے کہا جائے کہ آپ اور کھا لیں، آپ I'm full. مجھے ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ گھن نہیں ہے، بیسیکلی یو آر سو فل یو کینٹ ایون تھنک ٹو ہیو مور. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ دنیا کا یہ مسئلہ ہے کہ ہم اپنی انتہا کو پہنچنے کے بعد ہم کھانے کی طلب، پینے کی طلب، ایون کہ سوچنے کی بھی طلب ختم ہو جاتی ہے کھانے کے بارے میں. یہ کمزوری ہے اس دنیا کی. لیکن جنت کا معاملہ اس کے برعکس ہے. دنیا میں ایک اور پرابلم یہ ہے کہ آپ کھا لیتے ہیں، آپ کا معدہ درد کرتا ہے اوور ایٹنگ کی وجہ سے. ٹھیک ہے، بیلون ہے نا معدہ. میں یہاں پہ ایک ایڈوائس بھی کرتا چلوں. معدے کی ایک لمٹ ہے، ایسے سمجھ لیں کہ ایک تھیلی ہے. ٹھیک ہے، فرق یہ ہے کہ یہ تھیلی اسٹریچ ہو سکتی ہے لیکن اتنی جلدی نہیں. غبارے کی مانند. ٹھیک ہے، سخت سکین والا غبارہ سمجھ لیں، سخت سکین والا غبارہ، جو موٹی سکین والا، کہ آپ کو بہت زور سے اس کے اندر ہوا بھرنی پڑے. اچھا، آپ کی یہ لمٹ ہے. کسی بھی تندرست معدے کی جو لمٹ ہے نا، تندرست معدے کی، ایک پانی گلاس کے ساتھ اس مقدار، کپ کی مقدار کا کھانا کافی ہے. تندرست معدے کی علامت ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی آپ کو ایک معدے کے اندر اسٹریچ محسوس ہو، سختی محسوس ہو، عجیب سی کیفیت محسوس ہو، جیسے کہ اب میں اوور کھا رہا ہوں یا کھا رہی ہوں، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ اپنی انتہا کو کراس کرنے والے. ٹھیک ہے، اور عقل مندی کا تقاضا یہ کہ آپ اسی وقت بریک لگا لیں. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہی. اب کیا ہے کہ آپ نے وہ کھانا تو کھا لیا، پسند کا تھا، بہت ساری آئٹمس تھیں. معدے کا جو سائز تھا آپ نے فورسفلی اس کو تھوڑا سا اسٹریچ بھی کیا. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بار بار، دیٹ از ناٹ مائی ٹاپک بٹ میں ایڈ کر رہا ہوں، بار بار کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے تو وہ اسٹریچ ہوتا سائز جو ہے نا، وہ اب میں کیا بولوں، وہ جو آدھی روٹی کے ساتھ بھرنے والا میدا تھا نا، اب اس کا 3 روٹیوں سے بھی گزارا نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ وی ایکسٹینڈیڈ دیٹ بیلون. ٹھیک ہے، اب ہوا کیا کہ آپ نے کھانا تو کھا لیا ہے، اوور ایٹنگ کی ہے. اوور ایٹنگ کی وجہ سے وہ عجیب سی ایک درد ہے جو معدے میں ہے، اب اس کی وجہ سے ایک سستی طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ دوسرا فیکٹ. تیسرا نقصان کیا ہے کہ اگر تو اس میں ذرا برابر بھی کوئی وائرس ہے یا انفیکشن ہے، کھانے کے اندر بیکٹیریاز ہیں، تو معدے نے اپنا کام کرنا، وہ پیٹ خراب ہوگا، متلی یا یا جو ہے نا ڈائریا کی شکایت ہو جائے گی. یہ الگ سے مسئلہ ہے. جنت کا مسئلہ، جنت کی موج کیا ہے؟ جنت کی موج یہ ہے کہ آپ جو کھائیں گے، جتنا کھائیں گے، پہلے نمبر پہ وہ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ویجیٹیبلز آپ جتنا کھا لیں وہ اس کی وہ جو ہے نا وہ زیادہ تر پانی ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو دے ڈائجسٹ سو ایزیلی. ٹھیک ہے، آپ کو واش روم نہیں جانا پڑتا. اچھا، اب کیا ہوگا؟ ایسے ہی جنت میں انسان کو جو پھل، جو رزق میسر آئے گا، ٹھیک ہے، جو بھی رزق میسر آئے گا، ایون کہ چکن بھی شامل ہوگا، ہم اس بارے میں بھی بات کریں گے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کھائیں گے، کھانے کے بعد آپ کو ایک پسینے کی کیفیت طاری ہوگی. دیٹس اٹ. اور وہ آپ کی سمجھ لیں کہ وہ جسم سے فضلہ جات نکالنے کے لیے کافی ہے پسینہ. ٹھیک ہے، اور وہ بھی پسینہ بھی بو سے پاک، کسی قسم کی بو اس میں نہیں. نمبر 1. نمبر 2، جو کھائیں گے، جتنا کھائیں گے، it's not gonna bother, it's not gonna hurt. اور جو سب سے خوبصورت چیز ہے، جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے چیز، وہ یہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ آپ پہلا نوالا لیا. دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ پہلا نوالا بہت مزیدار، دوسرا نوالا بھی مزیدار، تیسرا نوالا پہلے سے کم، 5واں 10واں نوالے کے اندر وہ ٹیسٹ باقی نہیں رہتا جو آپ کو پہلے نوالے پہ ذائقہ یا مزہ جو آپ کو انجوائمنٹ ملتی ہے. جیسے ہی آپ آخر میں پہنچتے ہیں، آپ ہولڈ کر لیں. ایکسکیوز می، یہ بتائیں کہ یہ ایک تھا کچھ حدیث میں کہ ایک برف آئے گی اور سب کچھ ہضم ہو جائے گا. پسینہ ہے، پسینہ ہی ہے، ہاں، برف کا نہیں ہے. I don't know.
اچھا اچھا میں نے برف کو بھی پڑھا تھا، اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جو مطلب چیز سے فیڈ اپ ہوتا ہے، اس کا میں نے اتنا سخت تجربہ لیا تھا کہ جب ہم یہاں سے پاکستان جاتے تھے، میرے بھائی کو میری چھوٹی بیٹی ربڑی بہت شوق سے کھاتی تھی، انہوں نے لا کے ہمیشہ ہر اس کی پسند کی چیزیں رکھ دینی، اب وہ اتنا رکھ کے اسے کہنی اور کھاؤ بیٹا اور کھاؤ، اتنی اس کو نفرت ہو گئی ہے، وہ ابھی زندگی میں چکھ ہی نہیں سکتی وہ چیز، اتنا کھلا دیا کہ مطلب آدمی متلی آ جاتی ہے لاسٹ میں۔ وہ آپ بتا رہے جنت میں ایسا نہیں ہوگا بالکل۔ جی اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ آپ دنیا میں آپ جو بھی جتنا بھی مزیدار کوئی چیز ہوگی، آپ کا جیسے جیسے مقدار آپ کھاتے جائیں گے ویسے ویسے اس کے ذائقے کی لذت میں کمی، اور اس کے ساتھ جو دلچسپی تھی وہ کم ہوتی جائے گی، یعنی جو آپ کو ایکسائٹمنٹ تھی وہ ختم ہو جائے گی، آپ کو جو پہلی دفعہ جو نوالے پہ ذائقہ آیا ہے وہ ویسا نہیں رہے گا جو آخری نوالے پہ بندہ کیوں چھوڑ رہا ہے؟ اسی لیے چھوڑ رہا ہے کہ پیٹ بھر گیا، اب طلب ہی نہیں رہی، ٹھیک ہے، جیسے مرضی ہو جائے، اللہ کی کوئی بندہ جو ہے نا اس کا پیٹ وہ 200 بن چکا ہو تو 6 روٹیاں کھانے کے بعد بھی اب اسے بھوک لگی ہے تو پھر تو بات الگ ہے، ٹھیک ہے، لیکن تندرست بندے کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، لیکن یہ ہے دنیا کا معاملہ۔ آخرت کا معاملہ کیا ہے؟ اس کے اپوزٹ۔ آخرت کا معاملہ اس کے اپوزٹ کیا ہے کہ آپ پہلے کھانا کھاتے ہیں، یعنی پہلی بائٹ ہے، اس سے یونیک، ٹھیک ہے، انتہا کا خوبصورت جو ہے نا وہ کمال کا ٹیسٹ ہے، اگلی بائٹ پہ اس سے بھی بہتر ہے، اور دنیا میں ذائقے کی جو طلب ہے وہ نیچے جاتی ہے، جنت میں ذائقے کی جو طلب ہے وہ اوپر جائے گی، ٹھیک ہے، اور ذائقے کی بہتری اوپر جائے گی، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ ذائقہ وہی برقرار ہے، نہیں، ذائقہ ہر بار وہ بہتر ہوگا۔ اچھا اب بات ہو رہی ہے وہ کتاب ہے، میں گروپ کے اندر بھیجوں گا ابھی، اقبال کیانی صاحب کی کتاب ہے جنت کے مسائل، ان کی سیریز ہے پوری، نماز کے مسائل، روزوں کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، حج کے مسائل، جنت کے مسائل، قیامت کے مسائل، جہنم کے مسائل، پاکیزگی کے مسائل، طہارت کے مسائل، ایمان کے مسائل، سنت کے مسائل، تو اس طرح ایک پوری سیریز ہے کتابوں کی، ان کے پاس ان کی ایک کتاب ہے جنت کے مسائل۔ جنت کے مسائل اگر آپ کتاب لے کے پڑھیں گے تو میں گروپ میں بھیج دوں گا PDF، آپ اس کتاب کو چھوڑیں گے نہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کی دنیا کے ساتھ جو کسی بھی قسم کا کنیکشن ہے نا وہ تباہ کر دے گی وہ کتاب، الحمدللہ اتنی پاورفل وہ انسان کی جو ایمان کو اور آخرت کے بارے میں جو عقیدہ ہے اس کو پالش کرتی ہے وہ کتاب۔ اچھا، اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، آئی وانٹ یو ٹو ریڈ دا بک اینڈ کلیکٹ دا احادیث انشاءاللہ، اس میں وہ ساری جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ ساری بڑی خوبصورتی سے وہ ساری احادیث اکٹھی کی گئی ہیں جنت کے بارے میں۔ کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ سمجھنا ہے کہ آم تو آم بھی لگتا ہے، آم ہی لگتا ہے، سیب ہی لگتا ہے، انگور ہی لگتے ہیں، کیا یہی فروٹ ہوں گے جنت میں؟ نہیں۔ ایک اور بھی یہاں پہ مسئلہ بنتا ہے کہ آپ کو کچھ فروٹ پسند ہے، کچھ فروٹ نہیں پسند، بہت سے پاکستانی ہوں گے جن کو آم بہت پسند ہے، مرتے ہوں گے انکلوڈنگ مائی سیلف، اور بہت سے کوئی پاکستانی ایسے بھی ہوں گے جن کو پرواہ نہیں، دے ڈونٹ کیئر، ٹھیک ہے، اسپیشلی جن کا اپنا باغ ہو وہ تو اس فروٹ کی پرواہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ایسے ہی بہت سے ایسے فروٹ ہیں جن کا ابھی تک ہم نے نام ہی نہیں سنا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایک ڈریگن فروٹ ہے، انٹرنیٹ پہ تو ہر چیز نظر آ جاتی ہے، لیکن کھانے میں یا دیکھنے میں ریئل لائف میں وہ چیز الگ ہوتی ہے، تو بہت سے ایسے فروٹ ہیں جن کے ابھی تک میں نے نام ہی نہیں سنے، ٹھیک ہے، تو ان کے ذائقے لوگ ویڈیو بنا کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس کا ذائقہ فلاں فروٹ کو مکس کرنے پر ذائقہ بنتا ہے، مثال کے طور پر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ پائن ایپل اور سیب کا ذائقہ اکٹھا کرنے پر، پائن ایپل اور بنانا کے ذائقہ کو اکٹھا کرنے پر یہ ذائقے بنتے ہیں، تو دس از واٹ دے تھنک۔ اب دنیا میں تو ہمیں سارے فروٹس ٹیسٹ کرنے کو نہیں ملے، اور ہو سکتا ہے دنیا میں کچھ ایسے فروٹ جو ہمیں پسند ہی نہ ہو، لیکن آخرت کا معاملہ اس کے برعکس ہے، ہمیں وہ بھی ملے گا جو ہم نے دیکھ رکھے ہیں، لیکن جو ملے گا نا، اب اس کا ضروری نہیں ہے جو آئی یہ کہہ رہی ہے نا کہ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اب جنت میں لازمی طور پر ان کو دنیا جیسے فروٹ ملیں گے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس آیت سے مراد یہ ہے کہ ان کو دنیا جیسے فروٹ بھی ملیں گے، اور آگے وہ جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ
مالا اذن سمیعت، کسی کان نے وہ بات جنت کے بارے میں سنا نہیں ہے جو حقیقت ہے، ٹھیک ہے، اور آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ کسی کے دل میں خیال تک نہیں آیا جنت کیا خوبصورت چیز ہے. تو یہ ایک الگ چیز ہے. اچھا، اب میں نا ایک بات ایک چیز ایڈ کرتا چلوں. خاموشی جو ہے نا، خاموشی اچھی بھی ہے لیکن یہ اتنی اچھی نہیں ہے. بالکل خاموشی، انسان بنا ہی ایسے ہے کہ کانوں میں کوئی نہ کوئی چیز، مثال کے طور پر اگر میں گاڑی چلانا شروع کر دوں تو میرے کانوں کو جیسے خالی پیٹ ایک عجیب انسان کی کیفیت ہوتی ہے نا کہ کچھ کھانے کو کچھ نہ کچھ ہو، تو میرے کانوں کے ساتھ وہ کیفیت ہوتی ہے. آئی نیڈ ٹو ہیئر سم تھنگ، ٹھیک ہے. تو خاموش یا خاموشی بہت سے لوگوں کو نہیں پسند ہوتی. کچھ لوگ تو خاموشی سے ڈرتے بھی ہیں. اللہ رب العزت نے جنت میں کیا کیا ہے، جو لوگ موسیقی دنیا میں نہیں سنتے، ٹھیک ہے، جو اوائڈ کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری بھی ہے اور ان کی خوش قسمتی بھی ہوگی، ٹھیک ہے. نہیں تو جو موسیقی کے دل دادا ہیں، گانے شوق سے سنتے ہیں، ان کے کانوں میں وہ حدیث رسول ہے کہ جس کا خلاصہ ہے کہ ان کے کانوں میں جو تانبا بھی وہ پگھلا کے ڈالا جائے گا، ٹھیک ہے، ان کے کانوں میں. تو اب یہ کتنی خطرناک چیز ہے وہ ایک الگ پوائنٹ ہے. لیکن وہ بندہ جو دنیا میں موسیقی سے اوائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیا فائدہ ہوگا جنت میں؟ یہ جنت کی ایک چیز ہے، ٹھیک ہے. کیا فائدہ ہوگا کہ جنت کے جو درخت ہیں ان کی شاخوں میں سے ایک بہت ہی ہلکی دھیمی قسم کی موسیقی کی آواز جو ہر دفعہ مختلف ہوگی، ٹھیک ہے، وہ مسلسل جو انسان کو کام کرنے کے لیے، کول کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، میں کیا بولوں، راحت دینے کے لیے وہ ایک مسلسل آواز آتی رہے گی، ٹھیک ہے، جیسے انسان کی ضرورت ہوگی. آگے آ گیا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ. اب اس لفظ پہ غور کرنا ہے. لفظ ازواج جو ہے یہ صرف میاں بیوی کے لیے نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ رب العزت نے جو اصل عرب لوگ ہیں، سوائے کچھ اہل نجد کے، یا بعد میں جب ہم لوگوں نے اسلام کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑا ہے غیر عرب لوگوں کا، تو ان کو سمجھانے کے لیے پھر مذکر و مؤنث کے لیے زوجتن کا بھی استعمال ہونا شروع ہوا. نہیں تو قرآن پاک میں یا قرآن پاک سے نزول سے پہلے بیوی کے لیے بھی زوج اور خاوند کے لیے بھی لفظ زوج ہی استعمال ہوتا تھا. مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے سورۃ المجادلہ میں فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، بے شک اللہ نے سن لیا اس عورت کی بات کو جو آپ سے مجادلہ کر رہی تھی اپنے زوج کے بارے میں. اب زوج یہاں پہ خاتون کے خاوند کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اسی طرح جب بات آئی بیوی کی تو اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 90 کے اندر ارشاد فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ہم نے انہیں تحفے کے طور پر عطا کیا یحییٰ. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے اس کے لیے ان کی بیوی کو زوجہو، اب اس کے لیے یعنی اب یحییٰ کے لیے سوری یہ زکریا کے لیے بات ہوگی، ہم نے ان کے لیے ان کی بیوی کو ایک ہوتا ہے کہ دو لوگ ہیں دونوں ہی مختلف سوچ کے مالک ہیں، ایک کی دنیا اس طرف جاتی ہے دوسرے کی دنیا اس طرف جاتی ہے، یا دونوں کو اکٹھا چلنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، اپنے اپنے فیصلوں اور اپنی اپنی سوچوں کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ دے بوتھ گوئنگ اگینسٹ ایچ ادر، اور یہ ایک کامن تھنگ ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب لفظ اصلحنا ہوتا ہے، اصلحنا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت دونوں کی سوچ بھی ایک کر دیتے ہیں. اب دونوں کی زندگی ایک نہیں ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کی زندگی میں نہیں ہے، بلکہ دونوں کی سوچ بھی ایک جیسی ہے. خاوند جو سوچتا ہے وہ بیوی کو سمجھ آتا ہے، جو بیوی سوچتی ہے وہ خاوند کو سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے. اب دونوں ایک دوسرے کے خلاف نہیں چلتے،
ایک دوسرے کے خلاف کمپرومائز نہیں کرنا پڑتا، بلکہ دونوں کی رائے ہی ایک ہے، دونوں کی سوچ بھی ایک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کورس ہے ویسے یعنی ٹریننگ کورس ہے شادی سے پہلے، جس میں یہ کچھ ہیلپنگ ٹیکنیکس ہیں، جس میں دو مختلف ذہنوں کو ایک طرح اکٹھا کر کے چلایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ ہوتی ہے اسپیشلی شادی سے پہلے ٹریننگ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر تو یہ ریکارڈ پہ نہیں ملے گا آپ کو، نہ کوئی کسی نے ریکارڈ کیا ہے میں بھی کسی نے کیا ہو، لیکن اب دوسری جو بات ہے کہ شادی کے بعد بھی اس چیز پہ کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر تو میاں بھی اس ذہن کا مالک ہو اور بیوی بھی یہ بات کو سمجھتی ہوں، تو پھر ان کو یہ ٹیکنیکس دی جا سکتی ہیں۔ اور اگر خاوند کہے بھائی آئی ڈونٹ کیئر، اور بیوی کہے خاوند چاہتا ہے بیوی نہیں چاہتی، بیوی چاہتی ہے خاوند نہیں چاہتا، تو پھر یہ مشکل ہو جاتا ہے، الا کہ جب تک تھوڑا بہت فکر کا جو ہے نا ایلیمنٹ موجود ہو، پھر یہ موجود ہوتا ہے، پھر یہ ہیلپ دیتی ہے ٹیکنیک۔ اب آ جائیں، اصل میں جو زوج ہے نا، زوج یہ صرف اور صرف میاں بیوی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو اصل اس کا معنی بنے گا کاؤنٹر پارٹ کہہ لیں، کاؤنٹر پارٹ انگلش میں کہہ لیں کاؤنٹر پارٹ، اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ہم سفر، ہم پلہ ہم سفر کہہ لیں، دیٹس دا بیسٹ۔ آپ اسپاؤس تو کہیں گے نا، اسپاؤس؟ نہیں نا، اسپاؤس لفظ اور چلا جاتا ہے نا، وہ تو میاں بیوی کا تعلق بنے گا نا، تو ہم نے یہ لفظ میاں جی بیوی نہیں نا یہاں سے مراد ہے، اچھا، اگر بیوی ہی مراد ہوتے تو پھر تو میں بات کر دیتا، پر یہاں سے میاں بیوی مراد نہیں ہے، یہاں پہ بات ہو رہی ہے ہم پلہ کہہ لیں، ہم سفر کہہ لیں، ہم سفر از اے بیسٹ ورڈ، کاؤنٹر پارٹ از اے بیسٹ ورڈ، اور ہم سفر۔ اب دنیا میں ہم سفر کیا اکیلی بیوی ہے؟ بچپن سے لے کے بڑھاپے تک کیا بیوی ہی ہم سفر تھی؟ کیا خاوند ہی ہم سفر ہے؟ نہیں، اس سے مراد دوست بھی ہیں، اور خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ دوست جن کے ساتھ انسان کی بہت زیادہ بنتی ہوتے ہیں دوست۔ آپ بہت سے دوست ایسے ہوں گے جن کو آپ بڑے عرصے سے جانتے ہیں، لیکن یو کین ناٹ گیٹ ٹوگیدر آن ون پیج، دونوں کی سوچ اکٹھی نہیں ہوتی ہیں دوست، اب کیا کیا جائے؟ اور کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں آپ کو زندگی میں اچانک ملتے ہیں، بٹ یو تھنک دا سیم وے۔ مثال کے طور پر میرے پاس مہمان تھے، عراق سے ہیں، عربی ہیں، 1966 ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 1966، اور میرے ساتھ ایسے ہیں جیسے ہم دونوں کی سوچ بڑی ملتی ہے۔ میں آج وہ صبح آج ہی گئے، ہفتہ میرے ساتھ تھے، اداس تھے، آنکھیں بھر رہے تھے وہ، کیوں؟ ہم باقی we get together like get along very good، ٹھیک ہے۔ تو کیا اب ایسے ہی بہت سے ایسے دوست ہوتے ہیں جو آپ کے ہم سفر ہوتے ہیں، یعنی مجھے کہنا پڑا انہیں، یعنی کافی عمر ہے ان کی، تو میں نے انہیں کہا، میں کہ I don't know why کہ مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے، I enjoy your company، ٹھیک ہے، مجھے آپ کا وقت، آپ کے ساتھ وقت گزارنا بہت اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا اب یہ زوج ہے؟ جی ہاں، یہ بھی زوج ہے، ٹھیک ہے۔ اور جنت میں صرف میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تو ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن جو بیوی کی سہیلیاں ہیں کیا وہ سب ختم ہو جائیں گی؟ نہیں۔ کیا جو خاوند کے دوست ہیں سب ختم ہو جائیں گے؟ نہیں۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، وہ کن کے ساتھ ہوگا؟ ٹھیک ہے، اصل میں وہ وہاں پہ جو نقشہ کشی ہو رہی ہے، میں سورہ حاقہ کی آیت نکال کے آپ کو سناتا ہوں، اس نقشہ کشی کو بھی تھوڑا سا۔ اچھا، اب جنتی جنت میں بیٹھے ہیں، جہنمی جہنم میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، آپس میں وہ فی جنات یتساءلون، ٹھیک ہے، کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون، اب اکٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کرے کہ جو ہے نا ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے، اور ہم ہی وہ لوگ ہوں، ٹھیک ہے، کہ کل کو ہم جنت میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اکٹھے ہو گئے، ٹھیک ہے، اکٹھے ہوئے، کچھ دوست نظر آ رہے، کچھ نہیں نظر آ رہے،
تو آپس میں پوچھنا شروع کیا، فی جنات یتساءلون، آپس میں پوچھنا شروع کر دیا. کیا پوچھنا شروع کر دیا؟ وہ فلاں شخص تھا، فلاں خاتون تھی، فلاں جو ہے نا استانی تھی، فلاں استاد تھا، فلاں پروفیسر تھا، وہ کہاں پہ ہیں، وہ کہاں پر ہیں. وی کین ہیو دیز میموریز انشاءاللہ. تو ہوگا کیا؟ اللہ اکبر. کہیں گے کہ یا کوئی پتہ نہیں ہے بھائی. تو اللہ تعالیٰ سے کہا جائے گا یا اللہ ہمارے فلاں فلاں دوست کہاں پہ ہیں. تو اللہ رب العزت پھر کیا کریں گے؟ پورٹل کھولیں گے. یہ بھی ایک دلیل ہے. جو پورٹل کا انکار کرتے ہیں نا، مجھے پتا ان کو بہت دکھ ہوتا ہے یہ لفظ سن کے، لیکن یہ حقیقت ہے. اب جنتی جہنم میں تو جائیں گے نہیں، اور جہنمی جہنم سے نکلیں گے نہیں. تو بات کیسی ہوگی؟ کیسے بات ہوگی کہ جہنمیوں کو جنت کی ہوا تک نہ پہنچے اور جنتیوں کو جہنم کی ہیٹ تک نہ پہنچے؟ تو یہ ویڈیو کال سسٹم نے ہمارے بہت سارے مسائل کا حل کر دیا ہے. ٹھیک ہے جیسے آپ میرا بھی چہرہ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا کہ آپس میں اللہ رب العزت ان دونوں کا، جنتیوں کا جہنمیوں سے رابطہ کروائیں گے. تو پھر جنتی ان لوگوں سے خود پوچھیں گے ما سلککم فی سقر. دس از دا کنورسیشن اسٹریٹ فارورڈ کہ تم جہنم میں ہو، کیا چیز تمہیں جہنم میں لے آئی؟ پھر وہ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. ویڈیو کال کے لیے اسکرین کا سہارا چاہیے، ویڈیو کال کے لیے کیمرے کا سہارا چاہیے، لیکن اللہ رب العزت کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بیسیکلی وہ لفظ پورٹل ہی استعمال کر لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی. قالوا لم نک من المصلین، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم باتیں بہت کیا کرتے تھے. یعنی مسائل چھیڑ لیں. ہر وہ بندہ جو بے نماز ہے نا، آپ اس کے ساتھ کسی مسئلے پہ بحث کر کے دیکھ لیں، باتیں بہت کریں گے، بہت باتیں کریں گے، بہت مسائل بیان کریں گے. عمل سے فارغ. اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں سے شامل نہ کرنا، ان میں سے نہ کر دینا. آگے فرمایا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کا انکار کیا کرتے تھے. اب انکار کی کئی اقسام ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ آپ ایمان ہی نہیں لے کے آتے، وہ تو بندہ پھر مومن ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ تو بات ہو رہی ہے کہ ہم تو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اس کا مطلب کہ مسلمان تو تھے. کافروں کا تو ذکر ہو ہی نہیں رہا ہے یہاں پہ. یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے مسلمانوں کی ہو رہی ہے. وہ کیسے؟ اگر اللہ رب العزت ان سے کہتے، قرآن پاک میں یہ فرماتے، جب جنتی ان سے سوال کریں گے، کن سے؟ مجرموں سے ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے آئی؟ تو وہ کیا جواب دیتے؟ کہتے قالوا لم نکم من المؤمنین، ہم ایمان نہیں لائے. تو اس کا مطلب تھا کہ یہ کافر تھے. لیکن کافروں کی تو یہاں پہ بات ہی نہیں ہو رہی. بات کن کے بارے میں ہو رہی ہے؟ وہ جو ہمارے آج کل کے مسلمان، ٹھیک ہے، جو سمجھتے ہیں کہ بھئی مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، میں پھر بھی جنت میں چل جاؤں گا. قالوا لم نک من المصلین. شاید کسی سسٹر نے کہا تھا کہ میرے والد ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا. ان کے لیے یہ آیت ہے، ان کو یہ پڑھ کے سنا دینا. یہاں پہ کافروں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، یہ مسلمانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم صدقہ یعنی کھانا نہیں کھلاتے تھے، صدقہ نہیں کرتے تھے، اور ہم مسئلے مسائل بہت کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم نے قیامت کے دن کو ہم نے جھٹلایا. مطلب کیا ہے؟ اب اس کو سمجھنا. ایک انکار ہے، آپ نے مانا ہی نہیں، وہ تو کفر ہے نا، صاف انکار کر دیا. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس بنا پر عمل نہیں کرتے کہ کوئی بھی، یعنی نماز کا، صدقہ خیرات، جو بھی اعمال ہیں،
ٹھیک ہے، آپ اس وجہ سے نہیں کر رہے. کس وجہ سے؟ کہ آپ کو پرواہ نہیں. یہ ایمان نہ ہونے کی دوسری قسم ہے. جس بندے کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہو اور اس کی زندگی میں تبدیلی نہ آئے، انقلاب نہ آئے، ممکن نہیں. اور ایمان کی غیر موجودگی کی علامت کیا ہے؟ کہ پرواہ نہ ہو کسی چیز کی. وہ کیا تھا؟ مثال کے طور پر نماز پڑھ لیں. نماز پڑھ لیں، دل میں خیال ہے اذان سنی ہے، سوچ کے کیا ملے گا؟ ضرورت ہی نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں. یہ دراصل آخرت کے انکار کی ایک علامت ہے. یہ کفر ہو رہا ہے، آخرت کے دن کا انکار ہو رہا ہے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. پھر حتیٰ اتانا الیقین، پھر موت آ گئی. جیسے موت آئی فما تنفعہم شفاعت الشافعین، پھر کسی سفارش کرنے والے کی سفارش نے کام نہیں دینا اور نہ اس نے نفع دیا. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. تو ہم واپس آتے ہیں. بات نکلی کہاں سے تھی؟ میں کہاں تک لے گیا؟ زواج مطہرہ. اچھا، اب جو ازواج پہ واپس آتے ہیں. لفظ ازواج پہ، جو اگر تو ہم میاں بیوی کے ہی معنی میں سوچتے ہیں کہ یہ صرف میاں بیوی کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ایک ٹیکنیکل پوائنٹ جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ ازواج جمع ہے، ازواج جمع ہے، اور لہم ہم ضمیر بھی جمع ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بارے میں تھوڑا سا میں نے اشارہ کیا تھا کہ ہم کے اندر یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے ضمیر. ٹھیک ہے، ہوا ہما ہم مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور جب یہ اس ضمیر کا استعمال تب کیا جاتا ہے جب مرد بھی ہوں اور ان میں خواتین بھی شامل ہوں. یہ ایسی ضمیر ہے جس میں خواتین آٹومیٹکلی شامل ہو جاتی ہیں جہاں مرد ہوں. مردوں کی جمع میں خواتین آٹومیٹکلی شامل ہو جاتی ہیں. اور جہاں پہ بات ہو خواتین کی، فقط خواتین کی، تو وہاں پر مرد شامل ہو ہی نہیں سکتے. یہ قرآن کا اور عربی کا اصول ہے. ٹھیک ہے، عربی کا اصول ہے. جہاں پر مذکر کی جمع استعمال ہوگی وہاں پہ خواتین کی یا مونس کی آٹومیٹکلی گنجائش موجود ہے. تو یہاں پر جو ضمیر ہے وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، کن کے لیے؟ اب ان سے مراد صرف مرد نہیں ہے، صرف مرد نہیں ہے. فیہا، اس میں ازواجن، ازواج جمع ہے. ٹھیک ہے. اب ازواج سے کیا مراد ہے؟ اب دونوں چیزیں یاد رکھنا، کم سے کم ایک بیوی، کم سے کم ایک خاوند. یہ تو کنفرم ہو گیا، یہ تو موجود ہے، دلیل ہے. ٹھیک ہے، جنت اس کے بغیر مکمل ہے ہی نہیں. نمبر ایک. نمبر دو، اوپر سے فرینڈ، سہیلیاں یا دوست، وہ بھی اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. اب جہاں تک رہی بات تعدد ازواج کی، تعدد ازواج یعنی خاوند کی کتنی بیویاں ہوں گی، ٹھیک ہے، اور خاتون کے کتنے خاوند ہوں گے، یہ الگ موضوع ہے. اس پہ ہم، یہ حدیث کی ایک الگ ٹاپک ہے، ہم اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. وہ کیوں؟ جو چیز شادی میں مرد کی جو سوچ ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، مقصد ہوتا ہے شادی کا، وہ ٹوٹلی مختلف ہوتا ہے بنسبت جو خاتون کی نکاح کا یا شادی کا جو مقصد ہوتا ہے اس سے. ٹھیک ہے. مرد شادی سے کچھ اور چاہتا ہے، خاتون شادی سے کچھ اور چاہتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے تعدد کا فیصلہ تب ہوتا ہے جب ہم اس حدیث پہ جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کے بارے میں، یعنی تعدد ازواج کے بارے میں کیا ڈیٹیل سے بات کی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہاں پر ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ کم سے کم ایک بیوی، ایک خاوند تو کنفرم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جمع استعمال ہو رہی ہے وہ سہیلیاں اور دوست. سہیلیاں اور دوست، مردوں کے دوست اور خواتین کی سہیلیاں. امیجن کریں، بہت وسیع جنت ہے، کتنی خوبصورت ہے، ذات افنان،
پھلوں سے ٹہنیاں جھک رہی ہیں، ٹھیک ہے، کتنے وسیع درخت ہیں، اور آپ کے پاس آپ اڑ بھی سکتے ہیں، آپ جو چاہیں کھا سکتے ہیں۔ خوبصورتی اتنی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ نہریں نیچے بہنے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ پہاڑوں کی بلندیوں پہ محلات ہوں گے اور نیچے چشمے بہ رہے ہیں، واٹر فال ہے، ٹھیک ہے، آبشاریں ہیں۔ دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ جیسے کہ پانی کے اوپر آپ چل سکتے ہیں، پانی کے اوپر آپ چل سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں معنی موجود ہیں۔ اگر دونوں لیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پانی کے اوپر بھی چل سکتے ہیں اور آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہیں، یا خوبصورت یعنی جو سینریز ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، اور نیچے واٹر فال ہے اور چشمے ہیں، یہ بھی اس چیز سے مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اب امیجن کریں کہ آپ کو ٹکٹ لینی نہیں پڑ رہی، خرچہ ہے نہیں، سوچیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہر چیز کمال کی خوبصورت ہے، کمال کی خوبصورت ہے، اور آپ کے پاس کمزوری، بیماری، صدمہ ہے ہی نہیں، تھکاوٹ کا بھی معاملہ نہیں ہے، اور اوپر سے آپ کے وہ تمام دوست سہیلیاں آپ کی پہنچ میں ہیں۔ کیسے؟ وائرلیس کنیکشن کے بغیر آپ کسی سے بھی رابطہ کریں گے، رابطہ ہو جائے گا۔ تو کیا ہوگا کہ آپ ان سے، یہاں سے بات نکلی تھی، میں پہنچ آیا وہیں پہ آ گیا، تو کیا ہوگا؟ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے، اکٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ، سورج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کیا ہوگا کہ آپ سفر کریں گے، انجوائے کریں گے، ٹریول کریں گے، ہائکنگ کریں گے، انلمیٹڈ ہائکنگ، تھک ہی نہیں رہے، ٹھیک ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پورا پلانٹ ہے آپ کا، کوئی نہیں آ کے کہنے والا بھائی یہاں سے یہ بارڈر ہے، اس ملک کا بارڈر ہے، اس ملک کے لیے پاسپورٹ چاہیے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کسی کی اتنی ہمت ہی نہیں ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، الحمدللہ، اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان سے شامل فرما۔ اور آپ اس جنت کو ایکسپلور کرنے پہ لگے ہیں، پہلے اپنی جنت پہ آپ کسی کو بلا رہے ہیں، کتنا سفر کیا، کتنا انجوائے کیا، پھر آپ ایک سہیلی کے پاس، پھر دوسری سہیلی کے پاس، پھر تیسری سہیلی کے پاس، ایک دوست کے پاس، پھر دوسرے دوست کے پاس، اور پھر جو سب سے خوبصورت بات ہے کہ ہر جمعے کے دن جمعہ بازار ہوگا، جب وہ بازار لگے گا تو مرد حضرات جائیں گے بازار، ٹھیک ہے، تو ایک ہوا چلے گی جس کی وجہ سے تمام افراد جو ہیں ان کا حسن دوبالا ہو جائے گا، دگنا ہو جائے گا۔ جب وہ واپس آئیں گے تو اپنی بیویوں سے کہیں گے بھئی تمہیں کیا ہوا کہ آپ پہلے سے کیوں خوبصورت لگ رہی ہیں؟ تو بیویاں کہیں گی بھئی آپ کو کیا ہوا، آپ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اینڈ اٹ ول ہیپن ایوری فرائیڈے۔ اچھا، آپ امیجن کریں کہ اب مارکیٹ میں خریدنے کے لیے سب کچھ ہے، لیکن خریدنے کے لیے پیسے نہیں دینے پڑ رہے، اللہ کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اب وہ خزانہ کس لیے استعمال کرنا ہے؟ ابھی تسبیح کرنے کا موقع ہے، کثرت سے تسبیح کریں، ہو سکتا ہے کہ یہی خزانے سے آپ لین دین کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خریدتے ہوئے پیسے دینے کی الگ ہی ایک لذت ہے، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مذاق کریں، بھائی میں تو آپ کو مفت میں نہیں دینے والا، دیں مجھے کچھ، ٹھیک ہے، تو محبت بھی اتنی زیادہ ہوگی، پیار بھی اتنا زیادہ ہوگا، تو ہنسی مذاق بھی بہت زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو نفرت تو ہے ہی نہیں، غصہ بھی نہیں ہے، بغض بھی نہیں ہے، کینہ بھی نہیں، بیماری ساری نکل گئی ہے، ٹھیک ہے، تو جنت ہے نا، پھر جنت، تو آپ ایسے وقت گزار رہے ہیں، تو آپ تو، میں کیا بولوں، امیجن، دماغ ہی ڈیڈ ہو جاتا ہے آگے کیسے سوچنا ہے، کیونکہ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنا ہے، ٹھیک ہے، اور کن لوگوں کے ساتھ رہنا؟ جو انتہائی زیادہ پیار کرنے والے، یہ تو انسانوں کی بات ہے، سب سے جو خوبصورت اور پاورفل چیز ہے وہ اللہ کا دیدار ہے، اور وہ بار بار اللہ کا دیدار۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کو ہر روز تیرا دیدار میسر آئے، ہر وقت تیرا دیدار میسر ہو، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے ہے ازواج مطہرہ۔ یہ لفظ مطہرہ اس لیے استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے پاکیزہ، جن کو پاک کیا گیا ہو، ازواج جمع ہے، اور اس کے لیے جو مطہرہ استعمال ہوا ہے،
یہ جوڑوں کے لیے استعمال ہوا ہے، ہر قسم کا جوڑا، ٹھیک ہے نا. تو ہم سفر، اب اس میں کوئی بھی چیز ہو سکتا ہے کہ آپ کی سواری آپ کو بہت پیاری ہو، تو وہ بھی آپ کا جوڑا بن گیا، آپ کے ساتھ ہے ہر وقت، آپ سواری پہ، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے آپ کوئی چیز اپنے ساتھ کیری کرتے ہیں، کوئی بھی چیز کیری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر وقت خوبصورتی کے طور پر، مثال کے طور پر جو زیور ہے، ٹھیک ہے، جنت میں زیور تو ہر کسی کے حلال ہوگا نا، ہیرے موتی جواہرات ہر چیز وافر ہوگی. تو یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہر وقت ساتھ ہیں، ٹھیک ہے. تو پاکیزہ کر دیے گئے ہیں، مطلب یہ ہے کہ فرما برداری وہ بھی انتہا کی، نافرمانی کی گنجائش ہی نہیں. محبت وہ بھی انتہا کی، ناراضگی کی گنجائش ہی کوئی نہیں. کیا بولوں، کتنے کتنے خوبصورت الفاظ جو ایک پاکیزہ رشتے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں وہ سارے ہیں. اور جتنے خامیاں ایک انسان کے اندر موجود ہو سکتی ہیں وہ ساری، یعنی کمپلیٹلی ڈیلیٹڈ فرام دا وہ کمپیوٹر کا ایک ہوتا ہے سافٹ ویئر، ٹھیک ہے، ونڈوز، ٹھیک ہے، ایک ہوتی بایس سیٹنگس، ٹھیک ہے نا، BIOS بایس سیٹنگس، ٹھیک ہے نا. اب وہ مین سسٹم ہوتا ہے جہاں جس سے پھر ونڈو بھی انسٹال ہوتی ہے، باقی سافٹ ویئر بھی چلتے ہیں، وہ مین ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب جب وائرس اس میں چلی جائے تو سسٹم کو کنٹرول کرنا یا ٹھیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر آپ کو بایس ہی ختم کرنا پڑتا ہے، تو سارا ڈیٹا آٹومیٹکلی ڈیلیٹ ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کو بچانے کا طریقہ نہیں ہوتا. اب اللہ رب العزت انسان کے بایس سسٹم سے ہی بایسنس نکال دیں گے، ہر قسم کی نفرت برائی نکال دیں گے، ٹھیک ہے. تو مطہرہ پاکیزہ ہو گیا نا. پھر اب مطہرہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ ہی نہیں کہ اطاعت، فرما برداری، محبت، تعلق، پاکیزگی سب کچھ ہے، اس کے ساتھ ساتھ کسی قسم کی ممکنہ طور پر بھی ناراضگی کی گنجائش باقی نہیں بچے گی. امیجن کریں کہ اگر ہمارے گھر ایسے ہوں جہاں پہ بھائی بہن آپس میں نہ لڑیں، بھابیاں نندوں سے، ساس بہو سے، بہو ساس سے، پھر اس کے بعد دو ساسیں آپس میں، دو سسر آپس میں. پتہ نہیں یہ بیماریاں ہمیں کہاں سے ملی ہیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یا صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں ایسے نہیں ملتی جس قدر سختی ہمیں پائی جاتی ہے. آگے فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سوال کریے ارسلہ جی، سوال ہے تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سر میرے نا ہسبینڈ کوشچن کر رہی ہیں کہ یہ جو آپ ساری باتیں بتا رہی ہیں یہ جنت الفردوس میں جا کے ہوں گی یا قبر میں بھی یہ سارا سینیریو ہوگا؟ نہیں قبر میں نہیں، جنت الفردوس نہیں، جنت الفردوس تو اعلیٰ جنت ہے نا، جنت الفردوس تو اعلیٰ جنت ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ عام جنت ہے جس کی باتیں بتا رہی ہیں؟ میں تو عام جنت کی باتیں بتا رہا ہوں. جنت اچھا الفردوس سے سارے چشمے جنت الفردوس سے نکلتے ہیں، ساری نہریں جو باقی تمام جنتوں میں جائیں گی وہ جنت الفردوس سے نکلتی ہیں. اچھا ٹھیک ہاں جی، میں تو عام جنت کی بات کر رہا ہوں، میں تو جنت الفردوس کی بات ہی نہیں کر رہا. ٹھیک سر، جزاک اللہ خیر. ہاں جی، قبر میں تو صرف دروازہ کھلے گا. قبر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جائے گی، ٹھیک ہے. یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا، جہنم نہیں بنے گی نہ جنت بنے گی، ٹھیک، باغیچہ بنے گی. یعنی ایک دنیا میں آپ کے پاس ایک چھوٹا سا باغیچہ، تو کیا ہے اس کی اوقات، یعنی 4 5 6 8 فٹ کا کیا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جنت نہیں بنے گی، لیکن راحت انسان کو میسر ہوگی کہ انسان قبر میں وقت صحیح طریقے سے گزار سکے. آگے ہے اگلی آیت ہمارے پاس ہے آیت نمبر 26. اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. اس آیت کو ہم کور کریں گے کل. اب یہاں پہ کوئی اور سوال کرنا چاہے؟
کوئی سوال؟ کوئی نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جب بھی آپ نے پورٹلز کی بات کی، ٹھیک ہے نا، اب یہ جو تھیوریز ہیں نا، وارم ہولز اور پورٹل، یہ میں بہت بچپن سے سنتی چلی آ رہی ہوں. تو ابھی وہ جو ہے ابھی ساحل بھائی نے تو ابھی ہمیں بتایا نا، تو مگر یہ تو میں بہت پہلے سے سنتی چلی آ رہی ہوں. بٹ ایوری بڈی ہو ہیئرز دس ورڈ ایٹریبیوٹس اٹ ٹو ساحل بھائی، اور اسی کو لے کے نا دے کائنڈ آف اسپیک اگینسٹ ہم، کہ ایسی باتیں کر رہے ہیں اور قرآن میں سے وہ چیز نکال رہے ہیں جو مطلب پروون بھی نہیں ہے. اینڈ اٹس ٹرو کہ دیز تھیوریز آر ناٹ پروون یٹ، ٹھیک ہے، لیکن دیر از سم تھنگ، جبھی تو انہوں نے تھیوری دی ہے، ورنہ تو وہ کیوں نہیں دیں گے پروون ہے، کوئی ایسی بات. پروون ہے. میں نے آپ کو پروو کر اب دوں ابھی. ہاں، وارم ہولز کی، ہاں جی، اچھا میں نے ابھی تک جتنا پڑھا ہے اس میں پروون تو نہیں، خیر نہیں، آپ بتائیے. پروون کر دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے لفظ پہ غور کرنا، سبب. ہاں، سبب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اردو میں ایک معنی اور ہے، عربک میں معنی ہاں، اور ہے. ٹھیک ہے. سبب میں تو جیسے کسی چیز کے مطلب مطلب کہیں سے کوئی راستہ پیدا ہو، یہ کوئی چیز کسی چیز کا سبب بن جائے جیسے. آپ سمجھیے مجھے یہ گا، دروازہ لفظ پہ غور کرنا ہے، لفظ پہ غور کرنا ہے. دروازہ کیا دروازے کو کہتے ہیں؟ سیڑھی کے نہیں، وہ اور چیز ہے. آپ سمجھیے گا، سبب کو سمجھیے گا، لفظ کو. سبب کا معنی ذریعہ بھی ہے. ٹھیک ہے. سبب اٹ سیلف جو اردو میں ہمارے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ میں لاہور جا رہا تھا اور سبب بنا کہ میں غلط ڈائریکشن پہ تھا، اس سبب نے میری ڈائریکشن چینج کر دی. تو ہوا کیا ہے کہ وہ سبب نے مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیا. میرے انٹرنلی دماغ کے اندر مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیا، ایک سوچ سے دوسری جو سوچ پر پہنچا دی. یہی سبب ہے نا. صحیح. سبب is a very short thing that make you change so quick. اس وجہ سے سبب ہے. اب آ گیا جی فَأَتْبَعَ السَّبَبَ سورہ کہف کے اندر. اس سے مراد دروازہ لینا، دروازہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جنت کے لیے، آسمان کے لیے جو لفظ دروازے استعمال ہوئے ہیں، تو کیا دروازے جو ہم دیکھتے ہیں یہ دروازے نہیں، یہ ٹرم استعمال ہو رہی ہے. اب یہ جو ٹرمز ہیں نا، جتنی بھی ٹرمز استعمال ہوئی ہیں جو کہ نارمل ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان قیامت کے قریب لوگوں کی رانیں بولیں گی. اب تو موبائل بول بول کے بتا رہا ہوتا ہے سیکورٹی، موبائل پاکٹ کے جیب کی پاکٹ میں ہی ہوتا ہے نا، وہیں پہ. اور لیپ ٹاپ کیا ہے؟ لیپ ٹاپ گود پہ پڑنے کی چیز، گود پہ پڑی ہوئی چیز، یہ لیپ ٹاپ ہے. ٹھیک ہے. گود کو بولتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیپ کے بارے میں بات کی ہے کہ بول کے بتائے گی. کیا بتائے گی؟ کیا کچھ نہیں بتا رہا ہوتا میرا کمپیوٹر، میں کیمرے کے ساتھ کنیکٹ کر لوں. ٹھیک ہے، سارے حالات. اچھا، اب جوتے کے تسمے باتیں کریں گے، جوتے کے تسمے. ٹھیک ہے. اب یہ وہ ٹرم کیوں استعمال ہو، سوال ہے کیوں استعمال ہو رہی ہیں. اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دوں گا. میں اگر آج کے دن اپنے دادا کو نکال کے، اگر وہ فوت شدہ، میرے پاس اتنی استطاعت ہو، یا اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دیں، ان کو زندہ کر دیں، میں بٹھا کے اپنے ساتھ اپنے پاکستان میں بیٹھی والدہ سے بات کرواؤں گا. ہو سکتا ہے وہ سکرین کو دیکھ کے سجدہ شروع کر دیں کہ یہ تو خدا ہے. کیوں؟ نہیں پتا تھا، صلاحیت نہیں تھی. تو کچھ انفارمیشن ایسی ہوتی ہے جو ڈائجسٹیبل نہیں ہو سکتی. کیوں؟ وہ انسان کے معیار سے بہت اوپر کی ہوتی ہے. تو پھر کیا ایسی ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں جو کہ موجودہ کم علم والے لوگوں کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا ہیلپ کر سکیں بس. تو جتنی وہ ٹرم استعمال کی ہیں وہ ٹرمز ہیں جو اس وقت کے لوگوں کے لیے سمجھنا آسان تھی، لیکن جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ بن عباس یا جو دیگر صحابہ ہیں ان کو بہت کلیئر تھا. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب میں معراج پہ تھا تو میں نے خلا کے اندر آواز سنی، جیسے کہ لکڑی کو جب دبایا جاتا ہے تو اس میں سے چر چر کی آواز آتی ہے.
نہ صرف اس نے اسپیس کو ریکارڈ کیا، از ایگزیکٹلی دا سیم ساؤنڈ. اب رسول اللہ ہمنگ کا بھی لکڑی میں نے کا سنا ہے کہ ہمنگ ویسے کہ ہمنگ جیسے بہت سارے لوگ مل کے ہمنگ کر رہے ہیں کچھ اس طرح کی. بھئی میں نے ایک حدیث پڑھی تھی تو وہ بھی literally it's a humming sound as well. میں نے سنی وہ والی کلپ نیسا کی. اچھا اب اس کو دیکھ لیا جائے تو کیا ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹرم کیا استعمال کریں؟ لکڑی پر جب پریشر پڑتا ہے کریکی لکڑی پر تو چیر چیر کی ہاں ٹھیک ہے، تو ہاں 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 اب وہ آواز کیوں استعمال ہو رہی ہے، وہ لکڑی کے ساتھ تشبیہ کیوں دی جا رہی ہے؟ کیونکہ میرے کم علمی کے لیے سمجھنے کے لیے یہی اس مثال میرے لیے کافی ہوگی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر امیجنیشن ساری دیتے کہ آسمان کیا ہے، کیسے خلا ہے، نظام کیسے ہے، تو ہو سکتا ہے لوگ کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا دیکھنے کے لیے، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے ڈائجسٹ کرنا ہی مشکل ہو جاتی، وہ انکار کر دیتے. تو ٹرمز وہ استعمال ہوتی ہیں جو عام لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری بول کے بتائے گی، بھیڑیا بات کرے گا، ٹھیک ہے، جانور باتیں کریں گے. اب اس میں دو قسمیں موجود ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ جانور تو ہمیں آلریڈی بول رہے ہیں اور روبوٹ بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے، وہ بلی بنی ہوئی، کتا بنا ہوا، اسمارٹ روبوٹس ہیں، دے ریئلی کمیونیکیٹ ود یو، ٹھیک ہے. اور دیر از ون آئی تھنک وہ $200-300 کا ہے، اٹس سو کیوٹ، آئی نو آئی وانٹ بائی اٹ بٹ ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایکچولی اٹس اے کریکٹر. وہ آپ کے ساتھ وقت کے ساتھ آپ کو اسٹڈی کرتا ہے، پھر آپ کے ساتھ مکمل طور پہ جو ہے نا ایسے بیہیو کرتا ہے جیسے یو ہیو اے پارٹنر لائک اے پیٹ، ٹھیک ہے. مختلف ہیں. خیر اب جب ہم ان چیزوں میں جاتے ہیں تو ہمیں بہت سارے چیزیں ایسی ملتی ہیں جن کے لیے جو ٹرم استعمال ہوئی ہیں وہ بہت ہی سادہ مثالیں ہیں، بہت ہی سادہ مثالیں. اب جو لفظ سبب ہے، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، ٹھیک ہے، ثم سببا، ٹھیک ہے. اب یہ لفظ جو استعمال ہو اس کی جمع کیا ہے؟ سبب کی جمع کیا ہے؟ اسباب. اسباب. اب فرعون کہہ رہا ہے، فرعون میں نا وہ آیت پڑھ کے سناتا ہوں. اب اگر سبب کا مطلب سیڑھی ہے، سبب کا مطلب دروازہ ہے، سوری جو رستہ کہہ، پاکستان اردو میں قرآن پاک میں تو رستہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے ایک رستہ اختیار کیا، ٹھیک ہے. دروازہ لفظ ٹھیک ہے کسی حد تک، دروازہ ٹھیک ہے. سیڑھی والا لفظ اتنا قریب نہیں ہے جتنا کہ میں اسباب کی بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اسباب السماواتی لفظ ہے، اسباب السماواتی. یہ اوکے، یہ آیت ہے اللہ اکبر سورہ غافر کی. کہنے لگا وقال فرعون سے کہنے لگا یا حامان، اے حامان، ابنی لی صرحن، میرے لیے ایک ایسا قلعہ بنا، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں اس کے ذریعے اسباب کا اختیار کروں. کس لیے؟ اسباب السماواتی. اب یہ دو لفظ، ایک ہے معراج اور ایک ہے اسباب. معراج اور اسباب. اور ایک اور لفظ ہے میرے ذہن سے نکل گیا، ایک رستہ ہے جو آپ شاید اس چیز کو سمجھتے ہوں کہ جو جہاز ہوتا ہے وہ جب سفر کرتا ہے اس کے لیے ایک خاص ڈائریکشن ہوتی ہے، ایک ڈائریکشن ہوتی ہے، نیویگیشن خاص ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے اس کو سفر کرنا پڑتا ہے. اچھا، اور جیسے ہی ایک فائٹنگ جیٹ جو ہوتے ہیں ان کے لیے ایک اور طریقہ کار ہوتا ہے، پورا سسٹم ہوتا ہے. فرشتوں کا جو ٹریول کرنے کا جو رستہ ہے اس کے لیے جو قرآن پاک میں لفظ استعمال ہو وہ معراج بھی ہے، یعرج، معارج، من اللہ ذی المعارج. معارج. اور جو انسانوں کا جو سفر کرنے کا رستہ ہے اس کے لیے اسباب لفظ استعمال ہوا ہے. انہی خلا کے اندر جو سفر ہے اس کے لیے لفظ اسباب استعمال ہے. اب یہ جو آیت بتا رہی ہے اسباب السماواتی، آسمانوں کے وہ پورٹلز، کس لیے؟ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ موسیٰ، تاکہ میں موسیٰ کے الہ کو دیکھ سکوں. اب یہ کیسے ممکن تھا؟ اس وقت یہ چیزیں عام تھیں. نالج کہاں سے تھی اس کے پاس؟ ہاں جی، کہ وہ کتنا اوپر ہے اور کہاں ہے. ہاں جی، تو کیسے سفر کرنا ہے. اب اس کو مزید سمجھنے کے لیے جو آیت واپس جائیں گے، اب اس آیت نے اسباب نے بتا دیا کہ یہ آسمانوں کے رستے ہیں، آسمانوں کے رستے ہیں، آسمانوں کے اندر سفر کا کوئی ذریعہ ہے. جب ہم واپس جاتے ہیں ذوالقرنین کے واقعے پر، ٹھیک ہے،
تو وہاں پر جو ذوالقرنین، ذوالقر، دو سینگوں والے سے مراد لفظ کیا ہے؟ قرن کہا جاتا ہے سینگ کو، لیکن یہ جو اس سے مراد یہ ہے کہ جو انہوں نے دیکھا ہے، انہوں نے دیکھا کہ سورج مڈ سے نکل رہا ہے، مڈ میں غروب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ مشرق میں پہنچے، ٹھیک ہے، انہوں نے سورج کو دیکھا طلوع ہوتے ہوئے، مغرب میں پہنچے. اب انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے ٹائم ٹریول کیا. انہوں نے بگ بینگ میں جب سورج کی تخلیق ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور جس طریقے سے ہر پلانٹ اپنے اینڈ پوائنٹ کی طرف سفر کر رہے ہیں، انہوں نے سورج کے آغاز کو بھی دیکھا، کیا ہے وہ مڈ ہے، ٹھیک ہے، اور انتہا کو بھی دیکھا، وہ کیا ہے، وہ بلیک ہول ہے، عین حامیتین، ٹھیک ہے، وہ بلیک مڈ سے کیا مراد ہے؟ بلیک ہول. بلیک سورج ہول. کی انتہا بلیک ہول ہے. ہاں جی. تو ذوالقرنین نے سفر کیا ہے سورج کے آغاز سے اور سورج کی انتہا تک. نہیں تو سورج تو طلوع ہی نہیں ہوتا ہے. صحیح. ہاں جی. تو دس از واٹ اٹ ایگزیکٹلی مینس. اچھا، میں نے I was watching this documentary Allah and the Cosmos، تو اس میں بھی انہوں نے اس طرح کی کافی چیزیں آتی ہے، لیکن دا پرابلم ہے ابھی میں یوتھ کلب والوں کا ایک وہ سن رہی تھی میں ابھی پوڈ کاسٹ، اچھا ہوتا ہے ان کا، تو اس میں they were saying کہ جب آپ ہر چیز میں سائنس کو وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، کیونکہ سائنس از سم تھنگ دیٹ کیپس چینجنگ. ان کا یہ کہنا تھا کہ سائنس کی تھیوریز ایسی ہوتی ہیں جو آگے جا کے چینج بھی ہو جاتی ہیں اور ڈسپروو بھی ہو جاتی ہیں. تو اس سے جو ہے نا، جو لوگ ہر وقت قرآن میں سائنس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں نا، ان کے ایمان کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو اس کو بہت زیادہ نا کہ پھر وہ کہنے لگے کہ ضیاء بھائی کہنے لگے کہ ہاں پھر اس میں لوگ یہ بھی نکالیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کیسے پھاڑا اور یہ کیسے ہوا اور وہ کیسے. تو وہ جو ایک معجزہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا، جو ایک معجزے کی جو ایک ویلیو ہوتی ہے نا، وہ کہنے کہ وہ اس طرح پھر کم ہو جاتی ہے. دس از what they were saying. وہ ایک حد تک تو ٹھیک ہے، وہ ایک حد تک ٹھیک ہے بات. تو مجھے یہ اس میں خیال آیا کیونکہ ہماری ایک اور کلاس ہوتی ہے، اس میں ہمارے جو ٹیچر ہیں وہ ہیں تو بڑے، مطلب ہمیں پولیٹیکل سائنس وغیرہ وہ پڑھا رہے ہیں اور اچھے ٹیچر ہیں، لیکن وہ سر ساحل کے کافی نا اس چیز سے بہت اختلاف کرتے ہیں سائنس کے اس سے نا. اب مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ انہیں خود ابھی فزکس کا علم نہیں ہے، بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہے، تو وہ شاید اس وجہ سے اس کو وہ کرتے ہیں. لیکن اب میں کنونس بھی نہیں کرنا چاہتی، ٹو بی آنیسٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ آرگیومنٹ ود دیز پیپل. بٹ مطلب ان کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ ہر چیز میں اگر ہم سائنس کو نکالیں گے تو پھر ہم نے وہ ایک کہیں اور ہی نکلنا جائے. لیکن میں نے وہاں پہ یہ کہا تھا، ایک بچی تھی مجھ سے سوال کر رہی تھی، she was only like in her early 20s میں نے کہا دیکھیں آپ نا سب سے پہلے سائنس کو آپ قرآن جو ہے نا وہ اصل میں ہدایت کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ سب سے پہلے نا اپنا ایمان بالغیب جو ہے نا اس کو آپ نے مضبوط کرنا ہے. کیونکہ اگر وہ اس کو پہلے مضبوط کریں آپ اپنے اس پہ کہ ٹھیک ہے اگر کوئی چیز پروو نہیں ہو رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بھی غیب میں رکھی ہے، اس کا مطلب ابھی پروو نہیں ہوئی، کہیں نہ کہیں سے ہو جائے گی جب اللہ چاہیں گے اس چیز کو پروو کرنا. وہ اپنے ایمان کو وہ نہیں کریں، قرآن پہ سے ایمان نہیں ہٹائیں آپ اپنا، لیکن تو جو ہے اس کو اپنے آپ کو مضبوط کریں. دوسرے کہ انسان کیوریس تو ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی کیوریوسٹی تھی، انہوں نے اللہ سے کہا تھا آپ کیسے زندہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر کے دکھایا. بہت سے انبیاء کے پروف ہیں کہ انہوں نے کیوریوسٹی میں اللہ تعالیٰ سے سوالات کیے تھے. تو ہم تو کیوریس ہیں، اس میں سائنٹیفک ریسرچ کرنے میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن بہت سے وہ جو علماء کو میں نے دیکھا اس چیز کو ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اس کو نہیں کریں، جو کہ مجھے لگتا ہے غلط ہے. میں نا یہاں پہ ایک بات ایڈ کروں گا. آپ نے جو آیت بتائی ہے نا کہ کیف تحیی الموتیٰ، یہ سائنس ہے کیا؟ پہلے میں اب دو چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے. ایک ہے سائنس مذہب کے طور پہ بھی سائنس پڑھائی جاتی ہے. ہاں جی، مذہب کے طور پہ سائنس پڑھائی جاتی ہے اور اس پہ ایمان بھی رکھا جاتا ہے اور اس بیس پہ انکار بھی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے ایک قسم. اور دوسری قسم ہے جو حقیقت ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. خلقت، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کس طرح بنائے گئے. کیا وہ نہیں بھائی دیکھتے ہاں کہ اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا؟ What that means یہ تو سائنس کے لیے انکریج کیا جا رہا ہے. اب تو آپ ایگزیکٹلی اونٹ کو چیر پھاڑ کے دیکھنے کو کہا جا رہا ہے، اونٹ کو چیر پھاڑ کے دیکھنے کو کہا جا رہا ہے. کیا دیکھنے کے لیے؟ اب یہ جو مچھر والی مثال آپ نے دی ہے نا، ابھی تو ما بعودتن وما فوق فما فوق، تو میں اس کے جو پر کے اوپر اتنی ریسرچ ہوئی ہے مچھر کے پر کے اوپر. میں وہی بتانے والا ہوں نا کہ ابھی تو میں اس طرف آیا ہی نہیں.
میں یہ تمہیں ہوں حکم دکھا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے؟ اب جو ہوں ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے وہ کیا کیا ہے؟ وہ جو علوم خود نہیں حاصل کر سکتے وہ اللہ سے پوچھ رہے ہیں. کیا؟ تخلیق. وٹ از تخلیق؟ آپ کیسے واپس زندہ کریں گے؟ وہ سائنس ہے. اچھا میں ایک بات بتاؤں آپ کو، لفظ اللہ کا جو نام ہے نا قادر یا قدیر، اس کی تحقیق پہ ورک سائنس ہے. یہ ہے دوسری قسم سائنس کی. وہ قدیر کیسے ہے؟ اس نے کیسے یہ کیا کام کیا؟ دیٹ از دا مین کیوریوسٹی یا کوشچن یا کنسرن کہہ لیں. اس بیس پہ جب آپ شروع کرتے ہیں وہ قدیر کیسے ہے، تو آپ دراصل قرآن مجید کے ایک نام پہ یعنی ایک ایک آیت پہ بھی تفسیر کی جا سکتی ہے، بحث کی ریسرچ کی جا سکتی ہے. تو آپ اللہ کے لفظ قدیر کی تفسیر میں سائنس کو کھودنا شروع کر دیں تو یہ آپ کا ایمان ہے، آپ کا فائدہ ہے. اب جب تک آپ اس سائنس کے علم کو لے کر کے مذہب پہ اٹیک کر کے مذہب کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں نا، دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا ڈینجرس پارٹ. اور جب آپ اس سائنس کے علم کو لے کے، جیسے کہ اللہ رب العزت فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. اب پہلے تو مخلوق کی تخلیق کے بارے میں آ گیا، اس کے بعد اسٹرونومی آ گئی، ٹھیک ہے؟ والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت. کیف سطحت. ہاں جی. تو یہ اب پھر اس کے بعد کیا آ گیا؟ یہ کیا نام ہے، یہ حشرات، کیڑے مکوڑے، پودے، جڑی بوٹیاں، کھمبی کی اقسام آپ پڑھنا شروع کر دیں، یو وونٹ بلیو. کھمبی کی اقسام، وہاں پہ ایک ڈاکومنٹری کو 1.5 گھنٹے کی، آپ یقین کریں آپ صرف کھمبی کی اقسام پہ ہی دا میکنزم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے، ریکریشن جو سسٹم ہے، آپ بے بس ہو جائیں گے. آپ سنیں اتنا خوبصورت سسٹم ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب وہ وَإِلَى السَّمَاءِ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، سطحت سے کیا مراد ہے؟ صرف یہ نہیں کہ زمین کو کیسے بچھایا گیا، بلکہ زمین کے اندر جو بھی میکنزم ہے ریکریشنل وہ کیسے ہوتا ہے. اب 3 آیتیں انسان کو اٹھا کے پورے کو ایک 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 ڈبے سے نکال کے پوری کائنات کے سامنے رکھ رہی ہے، یہ 3 آیات کہ دیکھ، ٹھیک ہے؟ یہ ہے وہ حقیقی سائنس. لیکن لفظ مسئلہ یہ ہے کہ یہ انگلش کا لفظ ہے، اور بری قسمت ہماری یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کے لیے عربی کا لفظ نہیں ہے یا اردو کا لفظ نہیں. ہم محتاج ہو گئے، ہمیں لفظ وہ باعث نا لفظ سائنس سے ہے، کیوں یہ گوروں کی طرف سے آتا ہے. اب یہی لفظ ہمارے پاس الجبرا ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں وہ عربی میں کیوں؟ اب سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کی ملاقات، وہ مچھلی نے راستہ بنایا. اب وہ راستہ کہاں بنایا، ٹھیک ہے؟ اب وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ وہ پردے ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ ایسی جگہ لے گئے جہاں سے ان کو مطلب وہ ہمیں ایکسپلین کر رہے تھے. تو ہم لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ سر وہ بھی تو ڈائمینشن ہی ہوا نا، اگر ہم اس ورڈ کو ڈائمینشن بول دیں گے. اب انگلش والا کیونکہ ان کو لفظ بائسنس انگلش والا لفظ نہیں، ان کو بائسنس ہے نا سر ساحل سے، تو مطلب ناٹ سر ساحل سے نہیں بلکہ ان کی اس بات سے، ناٹ دا پرسن آف کورس، ان کے اس پوائنٹ سے اختلاف ہے نا. تو وہ یہ ورڈ بھی نہیں یوز کرنے کرتے کہ نہیں، یہ الفاظ بھی نہیں یوز کرتے. جنت تو زمزم میں ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ظاہر سی بات ہے اب وہ اپنا ایک کیا آپ کسی کو کہیں، ہر انسان سے بس یہ کہ آپ خیر لیں سب سے، اور کوئی وہ نہیں بحث نہیں کر سکتے آپ بہت سے لوگوں کے ساتھ. جی. تو اگلی کلاس کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، ٹھیک ہے چلو، جزاک اللہ. جو سنا ہے صحیح بات پر اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلط بات کے شر سے مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.